ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, गुज़िश्ता रात से ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ का सिलसिला जारी है, जो पाकिस्तान की जानिब से जो एक पेशा वराना महारत जो हमेशा से देखी गई है वो एक दफ़ा फिर हमने देखी है, और यकीनन एक बहुत बड़ा अहमकाना फ़ैसला साबित हुआ है अफ़गान तालिबान रजीम का पाकिस्तान के इलाकों पर जारहियत करने का। क्या कहना चाहेंगे सर मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, और ये भी बता दीजिएगा कि ये जो अफ़गानिस्तान का जो मसला है इसका देर पा हल है क्या? इसको किस तरीके से हल किया जा सकता है, क्योंकि वो ममालिक जो कि पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनकी सपोर्ट जारी है। फिर अंदरूनी जो बात है वो ये कि जो अफगानिस्तान के अवाम है वो भी इस तालिबान रजीम से परेशान हो चुके हैं। लेकिन बात यह है कि सबसे ज्यादा अफगानिस्तान को ये समझ आनी चाहिए कि उनको किसी की प्रॉक्सीज नहीं बनना चाहिए, किसी की बातों में खेलना नहीं चाहिए, बल्कि आपको अपने नेबर से ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए, जो कि पाकिस्तान ने हमेशा अच्छे ताल्लुकात रखे हैं। और बिला इस्ताल आप अगर के मुल्क की दोस्तों में फायरिंग शुरू कर दें, अटैक शुरू कर दें, और जबकि आपको पता है कि पाकिस्तान मुसल्लह फौज कितनी जो है वो पेशेवर हैं, बैटल हार्डेंड हैं, और वो इतनी बड़ी फौज इंडिया को 2 दिन में अगर उनको शिकस्त फौज दे दी है, तो आपकी तो फौज है ही नहीं। ना आपके पास कोई यूनिफॉर्म फौज है, ना आपके कोई वेल ट्रेन फौज है। आपके हिट एंड रन करने वाले लोग हैं जो एक जगह बैठ तो सकते ही नहीं है, और वो हमने आपको दिखा दिया। और उसके बाद सिर्फ कुछ घंटों में जो आपका हाल हुआ वो भी आप देख लें। क्या फायदा आपको होगा? आपने जो पिटामी भी की है सिर्फ इसलिए कि वहाँ नरेंद्र मोदी इधर बैठा हो जाके वहाँ पर दोनों ने आपको छह दी और आपने जाके पाकिस्तान खराज कर दी। जैसे लास्ट टाइम इनके फॉरेन मिनिस्टर जो थे वो इंडिया गए, उस वक्त भी इन्होंने इसी पे फायरिंग शुरू कर दी। फिर पाकिस्तान ने सबक सिखाया, 30 पोस्टों में कब्जा कर लिया जी, और उसके बाद फिर उन्होंने सफेद झंडे खड़े करने शुरू कर दिए। यही इस दफा इन्होंने किया। लेकिन इस दफा पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन स्टार्ट किया है, ये यकीनी बात है कि इस दफा जिसको लॉजिकल कंक्लूजन लेके जाएंगे, ताकि हर दफा जिस तरह की हरकतें करते हैं कि बिला स्टाल फायरिंग शुरू कर दी, पोस्टों में हमला शुरू कर दिया, और उसके बाद जब पाकिस्तान ने आपके सामने कितनी ज्यादा तादाद में इनके दहशतगर्दों को मार दिए, कितने जख्मी किए हैं, 80-90 के करीब टैंक बुलंदकारियां इनकी तबाह कर दी हैं, गन तबाह कर दी हैं। उसके बाद इनकी पोस्टों पर कब्जा कर दिया है, पोस्टर तबाह कर दिए हैं। व्हाट आर द गेन सवाए बदनामी के और अपने लोगों को मरवाने के, और उन्होंने क्या हासिल किया? मेरे ख्याल में इनको अब समझ आ जाएगी दे शुड लर्न टू लिव लाइक गुड नेबर, और बजाय के कि आप इतने दूर दुश्मनों से जाके मिले और वो अपने मुल्क के साथ पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करें। आप पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात करें। हमने हर मौके पर आपका साथ दिया और अभी भी साथ देने को तैयार है, लेकिन ये तरीका नहीं है। और मेरे ख्याल में वक्त आ गया कि पाकिस्तान में जो हम ये जो किया, जो ये दोबारा काउंटर अटैक हमने किया, इसमें अब इसका मकसद ये भी कि आवाम को समझ आ जानी चाहिए, उनके लिए भी है कि कम से कम उनको भी एक मौका मिले कि वो अपनी रिजीम चेंज करें और वहाँ पर एक अपनी मर्जी की हुकूमत लाएं, तो वहाँ से मिर्जी खत्म हो, उनके आवाम के लिए काम करें। ये बड़ा जरूरी है, और ये मेरे ख्याल में यही होना चाहिए कि वहाँ पर इन आवाम को खड़े हो जाना चाहिए और हुकूमत अपनी मर्जी की हुकूमत डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेकर आए, ताकि वो उनके हकूक के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए, इनकी तरक्की के लिए, इनके आवाम के हकूक के लिए, खवातीन के हकूक के लिए, बच्चियों तलीम के लिए काम कर सके जो नहीं कर सके। तो मेरे ख्याल में ये बहुत जरूरी है इस वक्त। और इस वक्त जिस पोजिशन में पाकिस्तान है, मुझे यकीन है उस पर सफेद झंडे खड़े करेंगे और जाके ये फिर हमारे भाई जो मीडिएटर हैं उनसे बात करेंगे कि खुदा के लिए छुट्टी कर दें, लेकिन अभी सिलसिला उस वक्त करेंगे अपनी टर्म के ऊपर। ठीक। अच्छा हारिस साहब, आप यकीनन जो मिलिट्री पावर है, जो फायर पावर है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझते भी हैं और आप इन चीज़ों पर बड़ी गहरी निगाह रखे हुए हैं। अफ़गानिस्तान की जानिब से जो बुलंदबाग दावे किए जा रहे हैं उनकी पावर के हवाले से, किस हद तक ये हकीकत पर मबनी है? देखें, बिल्कुल झूठ पे ये सोशल मीडिया पे झूठ बोल रहे हैं, पुरानी क्लिप्स लगा रहे हैं, पुरानी चीज़ों को कवर कर रहे हैं और एयर की मदद से ये चीजें दिखा रहे हैं। बात ये है कि इनकी मचाल ये नहीं कि हमारा कोई नुकसान कर सकें, ये कुछ कर सकें। ना इनके पास फौज है, ना इनके पास एयरफोर्स है, ना इनके पास कोई और चीज है। ये क्या पाकिस्तान का मुकाबला करेंगे? अगर हम इतनी बड़ी इंडिया की फौज पे इसका फायदा दे सकते हैं,
تو ان کی تو فوج ہے ہی کچھ نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اسی کو خود سمجھ آنا چاہیے لیکن وہ سمجھ نہیں آتی ہے۔ اچھا، ایسے میں حارث صاحب اب یقیناً اگر ایک ایسا ملک ہے جس کو پتہ ہے کہ پاکستان کا جو اگر موازنہ کیا جائے تو بہت مطلب کوئی کمپیریزن بنتا نہیں ہے، تو ایسے میں یہ جو رات کو کارروائی کی گئی ہے افغانستان کی جانب سے سرحد پر، اس کا ریزن کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے پیچھے ان کا کوئی مفاد ہے اگر، تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اگر یہ کارروائی کرتے ہیں تو جو جوابی کارروائی پاکستان کی جانب سے کی گئی ہے یہ تو ایکسپیکٹڈ تھی، ان کا کتنا نقصان ہوا ہے ماضی میں وہ بھی ہم نے دیکھا، اور آج جو نقصان ہوا یہ بھی ایکسپیکٹڈ تھا، تو پھر یہ بے وقوفی کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ بھارت کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں، بھارت ان کو نثار ہے، بھارت کی پراکسی بنے ہوئے ہیں۔ نریندر مودی جو اسرائیل بیٹھا ہوا ہے، اسرائیل کے پرائم منسٹر دونوں مل کے بڑے نعرے لگائیں گے، ہم بڑا اس کو سپورٹ کریں گے، فنڈنگ دیں گے، اس بات پہ کچھ ان کو تو پیسہ چاہیے، یہ لٹیرے ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس طرح کی حرکتیں یہی ہوتی ہیں اور ہر دفعہ یہی کرتی ہیں، اس لیے اس وقت ان کو کوئی نقصان ہی نقصان ہوا۔ اب آپ بتائیں کہ منہ ان کا کالا ہوا ہے، شرمندگی ہوئی ہے، ان کے کتنے لوگ مارے گئے ہیں، کتنے پکڑے گئے ہیں، اریسٹ ہوئے ہیں، اور اس کے بعد یہ آپ کے سامنے ان کا ایگزام نے جیت کیا کہ ٹھکانے ایموشن ڈمپ اڑا دیے، ان کے اپنے 3 کور ہیڈ کوارٹر اڑا دیے، ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اڑا دیے، ہم نے بٹالین کوارٹر اڑا دیے، ان کے کتنے انفراسٹرکچر ہم نے تباہ کیا۔ ان نے کیا حاصل کیا؟ نہ ان کی کیپیبلٹی ہے، نہ کیپیسٹی ہے، نہ ان کو لڑنا آتا ہے۔ یہ جا کے وہی ہوتا ہے ہٹ اینڈ رن، آیا ریٹ کیا، اٹھ کے بھاگ کے اور جب ہم اٹیک کر پوسٹیں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ صرف انڈیا کے ہاتھ میں کھیلنے، اور وہ بھی کارپوریشن جو صندوق 2 تھا وہ بھی بری طرح ناکام ہو گیا، پھر ان کا کالا منہ ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ انہوں نے خود بھیجتی ہے افغان خاندے بنے کا وجہ۔ ٹھیک، حارث صاحب آپ موجود رہے گا۔ ایک اہم خبر سامنے آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے پاکستان اور افغانستان سے حملے فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کر دیا ہے، اور روسی وزیر خارجہ نے پاکستان اور افغانستان کے اختلافات ان کو حل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے لیے ثالثی پر غور کیا جا سکتا ہے، یعنی روس کی جانب سے بھی دونوں ملکوں کے درمیان جو صورتحال ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ثالثی کی آفر کی گئی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق روسی وزیر خارجہ نے پاکستان اور افغانستان کے اختلافات کو حل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ درخواست کی گئی ہے کہ کہا ہے کہ اگر درخواست کی گئی، اگر ریکویسٹ کی گئی تو پاکستان اور افغانستان کے لیے ثالثی پر غور کرنے کا آپشن جو ہے وہ بھی موجود ہے، یعنی کہ روس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر دونوں ملکوں کی جانب سے یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے تو روس انٹروین کر سکتا ہے اور ثالثی کر سکتا ہے دونوں ملکوں کے درمیان جو صورتحال ہے اس کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے حوالے سے۔ حارث صاحب، ایران کی طرف سے بھی آفر کی گئی ہے، پھر سعودیہ کا جو رسپانس آیا ہے وہ بھی یہی ہے کہ ماہ رمضان ہے، یقیناً اس صورتحال کو جو ہے ڈی ایسکیلیٹ کرنا چاہیے۔ اب رشیا کی طرف سے بھی کافی معقول رسپانس آیا ہے۔ دنیا کا جو کردار ہے وہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ معاملات کو جو ہے وہ آن ٹیبل حل کیا جائے، لیکن اس کے باوجود کیا لگ رہا ہے کہ یہ سچویشن جو ہے ڈی ایسکیلیٹ ہو جائے گی؟ اب سمجھداری کا کوئی مظاہرہ کیا جائے گا؟ یہ دیکھیں، بات یہ کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ظاہر ہے کہ دو ممالک ہیں، ان کو تھوڑی غلطی نہیں کوشش دونوں کرنی چاہیے، یہ اچھی بات ہے، لیکن بات یہ کہ پاکستان کا سٹانس وہی ہے کہ اگر یہ ممالک یہ گارنٹی دیں کہ یہ آئندہ کے لیے ایسی حرکت نہیں کریں گے اور کراس بارڈر ٹیررزم کو بند کر دیں گے، کراس بارڈر ٹیررزم نہیں ہوں گے، اور اس کے بعد پاکستان کین ٹاک ٹو دیم آن دیز ایشوز، لیکن وہ بھی اپنی چاہے وہ رشیا ہو، سعودی عرب ہو یا دوسرے ممالک جو بھی ہوں، ہمارا مقصد ہے کہ ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ انہوں نے بہت بڑی ایک غلطی کی ہے اور آئندہ کی ان کو سبق سکھانے کا وقت ہے، جو ان کو سمجھ آ جانا چاہیے۔ ٹھیک، اچھا حارث صاحب، اس کے علاوہ جیسا کہ اگر پاکستان اور افغانستان کی ہسٹری کی اگر بات کی جائے تو پاکستان کے بے شمار احسانات ہیں افغانستان پر، اور تقریباً 40 سال تک پاکستان نے مختلف، چاہے وہ فائنینشلی ہو یا پھر اوور آل سپورٹ کیا ہے افغانستان کو۔ اس کے بعد ان احسانات کا جو صلہ ہے یہ کیا مل رہا ہے پاکستان کو، یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایسے میں اب بھارت جو ہے وہ بہت حد تک سپورٹ کر رہا ہے افغانستان کو،
تو یقیناً اس بات کا اندازہ تو بھارت کو بھی ہوگا کہ بہت زیادہ کوئی اچھا ریکارڈ نہیں ہے احسان کا بدلہ دینے کے حوالے سے افغانستان کو. تو ایسے میں یعنی کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو گٹھ جوڑ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہ صرف مفاذات کا گٹھ جوڑ ہے, آپس میں ان کے کوئی بہت زیادہ دلی تعلقات تو نہیں ہیں. یہ جو مفادات ہیں بھارت کے تو ہیں ہی ہیں, افغانستان کے جو مفادات ہیں وہ صرف پیسہ اور پاور ہے. صرف افغانستان کو پیسہ چاہیے, یہ اجرتی قاتل ہیں, یہ لٹیرے ہیں, یہ بتا خور ہیں, ان کو کوئی نہ اپنے عوام سے محبت ہے نہ اس ریجن میں ہمسایوں سے کوئی لکھا ہوا ہے. ان کو جو پیسہ دیتا ہے یہ اس سے چل پڑتے. یہ مثال ہے آپ کے سامنے کہ انڈیا سے ان کا کیا تعلق ہے. ایک کافر ملک کے ساتھ شریعہ کی بات کرتے ہیں, اسلام کی بات کرتے ہیں, جبکہ ہر جگہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ جا کے وہاں بیٹھ گئے, جا کے ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے سوائے ذلت رسوائی کے. پہلے بھی جب ان کے فارن منسٹر وہاں گئے تھے انہوں نے اٹیک کیا تو آج یہ وہاں اسرائیل گئے ہیں, وہاں جا کے پھر انہوں نے اٹیک کر دیے. تو دیر تک گتی سوائے بدنامی کے. اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ آپ نیبر سے بنا کے رکھیں. پاکستان ہر قسم کی آپ کی مدد کرتا ہے, ہر موقع میں ہم آپ کو کرے ہوئے ہیں, ہم نے اپنی سفارتکاری کی ہے, لیکن آئی تھنک ان کو سمجھ نہیں آتی. آپ ان جگہ ایک تو ٹوک فیصلہ جب پاکستان کر رہے ہیں تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ کس طریقے سے نیبر سے کہا جاتا ہے. اور ابھی بھی جب یہ ہماری ٹرم کا فیصلہ اس میں ہم اسٹرانگ بھی کرتے ہیں, ہم اپنی مرضی کا فیصلہ کرتے ہیں. اچھا حارث صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اس مسئلے کا جو وے فارورڈ ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ پاکستان انڈیا کے جو تعلقات ہیں ان پر تو یقیناً ان کی بہتری جو ہے وہ ایک آئیڈیلسٹک سکول آف تھاٹ کہہ سکتا ہے, لیکن اگر ریئلٹی کی بات کی جائے تو بہت مشکل ہے. لیکن افغانستان ایک ایسا ملک ہے جن کے ساتھ اچھے تعلقات رہے بھی ہیں, اور پھر جیسا کہ ابھی ہم ذکر کر رہے تھے 40 سال تک پاکستان نے سپورٹ کیا ہے. آج کی تاریخ تک بڑی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں افغانی جو شہری ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں اور روزگار کما رہے ہیں. کئی سالوں سے, دہائیوں سے جو ہے وہ پاکستان میں اپنا روزگار کما رہے ہیں. کچھ بہتری کی توقع ہے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں؟ اگر ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ کیا یہ جو موجودہ عبوری حکومت ہے جو 4 سال سے الیکشن تک نہیں کروا پا رہی, یہی خطرہ ہے ان کو کہ اگر الیکشن ہوگا تو شاید یہ حکومت نہیں رہے گی, اور یہ انڈیکیشن ہے اس بات کی کہ جو عوام ہے وہ اس حکومت کو نہیں چاہتے ہیں. تو پھر افغانستان کی جو حکومت ہے یا پھر جو تعلقات ہیں اس کا وے فارورڈ ہے کیا؟ کس طریقے سے اس مسئلے کو سالو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس کا حل یہی ہے. ایک تو پاکستان نے جو اب یہ ہم نے جو ان کا شارٹ ریموو کر رہے ہیں, اس کا سیکنڈ پرپز یہ ہے کہ یہ موقع عوام کے لیے کہ وہ اس ملٹری سے نکلیں اور وہاں پر وہ اپنی مرضی کی حکومت لے کر رہیں اور وہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہو اور وہ عوام کے لیے کام کرے, تاکہ اس سے اس خطے میں امن بھی ہوگا اور یہ لٹیرے ختم ہو جائیں گے. یہ سب سے بڑا حل اس مسئلے کا یہی ہے. اور اس کے لیے پاکستان اس وقت جو ہم نے یہ ان کو شارٹ آؤٹ کر رہے ہیں, ان کو مار رہے ہیں, ان کو سبق سکھا رہے ہیں, اسی کے دوران میں عوام کو چاہیے کہ کھڑے ہوں اور ان کی حکومت کو بلائے. اور ہم جب ان کے کمانڈر کو ماریں گے تو خود بخود یہ راستہ ہمارا ہوگا عوام کے لیے, اور یہ بہت ضروری ہے. لیٹ می ٹیل یو دس از اے بیسک مسئلے کا حل یہی ہے کہ یہ رجیم لٹیروں کی اللیجیٹمیٹ حکومت ختم ہو اور افغان اپنی مرضی کی حکومت لے کر آئیں جو کہ ڈیموکریٹک اور وہ اچھے طریقے سے لے جائیں. بالکل, یہ وہ طالبان رجیم ہے جب یہ آئی تھی, جب امریکہ نے سٹیپ بیک کیا تھا اور طالبان رجیم آئی تھی تو پوری دنیا پر امید تھی کہ جو حالات ہیں وہ کافی پازیٹیو ہو جائیں گے, افغانستان کی صورتحال پازیٹیو ہو جائے گی. لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اس رجیم نے جو رہی صحیح کسر ہے وہ بھی نکال دی ہے, اور اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ جمہوریت آئے افغانستان میں, الیکشن ہوں اور الیکٹ ہوئی جو گورنمنٹ ہے وہ آئے تاکہ کچھ بہتر فیصلے ہو سکیں اور کچھ دانشمندی کا مظاہرہ کیا جا سکے. بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب موجود تھے, سینئر دفاعی تجزیہ کار.